हम मिर्ज़ा गालिब की गज़ल पढ़ेंगे और इसके एक एक शेर की तशरीह आपको समझाते जाएंगे। और उससे पहले आपको ये याद दिला दें कि जब हमने आपको मीर तकी मीर की गज़ल पढ़ाई थी तो उसमें आपको ये भी बताया था कि इश्क़ मजाजी क्या होता है और इश्क़ हकीकी क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना है तो इस गज़ल को समझने से पहले आप वो लेक्चर ज़रूर सुन लीजिए। और हमने आपको ये भी बताया था कि गज़ल क्या होती है। एक दफ़ा फिर उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये याद रखने की बात है कि गज़ल के हर शेर का मफ़हूम अलग होता है। जिस तरह हमने पहले मुख्तलिफ नज़में पढ़ी थी ना, और उसमें नज़मों के हिस्से में पढ़ा था कि पूरी नज़म शुरू से लेकर आखिर तक एक ही मौजू को एड्रेस करती चली जा रही है। अगर वो मुल्क व कौम के बारे में है तो उसी के बारे में बात करती चली जा रही है। अगर हमद या नात है तो उसमें हमद और नात का ही जिक्र है, या अगर बरसात के बारे में है तो उसमें बरसात का ही जिक्र है। तो गज़ल में इस तरह नहीं होता। गज़ल के हर शेर के मायने अलग हो सकते हैं और गज़ल के हर शेर का मुखातिब भी अलग हो सकता है। हो सकता है कि गज़ल के एक शेर में इश्क़ हकीकी की बात की जा रही हो और अगले शेर में इश्क़ मजाजी की बात की जा रही हो, और ये भी हो सकता है कि गज़ल के शेर में किसी माशरती पहलू की तरफ बात की जा रही हो। तो इस बात को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस गज़ल को बहुत अच्छी तरीके से समझ सको। गज़ल का जो पहला शेर होता है उसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, यानी कि एक जैसी आवाज के होते हैं, और उसको कहते हैं मतला। और जो गज़ल का आखिरी शेर होता है उसमें अगर शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो तो उसको मक्ता कहते हैं। तो इस गज़ल का मक्ता ये है। इस गज़ल में मक्ता भी मौजूद है और मतला भी मौजूद है। अब हम जल्दी से गज़ल को पढ़ते हैं और इसके मायने आपको बताते हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। इन दोनों मिसरों में कोई भी मुश्किल अल्फाज तो नहीं है। पहले मिसरे में तो तू क्या है। अब हमारी जो ज़बान है बातचीत करने की, उसमें बातचीत करने के अदब आदाब हैं। या तो हम आप करके बात करते हैं या बेतकल्लुफ होते हैं तो तुम करके बात करते हैं, लेकिन तू करके बात करना बदतमीजी शुमार किया जाता है। किसी की बेइज्जती करते हुए जब बात की जाए तो भी तू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। किसी की तरफ हकारत के जुमले फेंके जाएं तो तब भी तू का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे मिसरे में है अंदाजे गुफ्तगू। अंदाज कहते हैं तरीके को, और अंदाज के साथ ज़ेरे इजाफत लगा हुआ है जिसका मतलब होता है काकी के। अंदाजे गुफ्तगू का मतलब है बात करने का तरीका। इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि मैं जो भी बात करता हूं तो तुम कहते हो कि तू है ही क्या, तेरी हकीकत ही क्या है। तेरी बात में कोई वजन नहीं है, तेरी बात खोटी है, तेरी बात का कोई मतलब नहीं है, तूने बेकार बात की है। और फिर शेर के दूसरे मिसरे में शायर ये सवाल करते हैं कि तुम मुझसे हकारत से और बेइज्जती से पेश आ रहे हो तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा अपना अंदाजे गुफ्तगू क्या है, तुम्हारा अपना बात करने का सलीका और तरीका क्या है। ठीक, तो दूसरे अल्फाज में हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि मेरी हर बात के ऊपर तुम मेरी बेइज्जती करते हो और मेरी किसी बात को काबिल कदर नहीं जानते, और मेरी शख्सियत और मेरी हर बात, मेरा हर कलाम तुम्हारी नजर में हकीर और छोटा है, और कि जब तुमने अपने आप को खुद इतनी ज्यादा इज्जत दे रखी है कि मैं तुम्हारे मुकाबले में कमतर और हकीर हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि तुम तो बहुत अक्लमंद और समझदार और अच्छी बातें करने वाले हो। तुमने तो अपने आप को बहुत ऊंचे मनसब पे फाइज कर रखा है, तो अब तुम ही इंसाफ करो और मुझे ये बता दो कि तुम्हारे बात करने का तरीका क्या मुहज्जिब है, क्या तमीज और तहजीब के दायरे में इसी तरह से बात की जाती है कि किसी की बेइज्जती की जाए। अब अगला शेर पढ़ते हैं। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। चिपकना तो सबको पता है, ठीक है। लहू का मतलब है खून, पैरहन का मतलब है लिबास, कपड़े, हाजत का मतलब है जरूरत, और रफू कहते हैं फटे हुए कपड़े की सिलाई करके उसकी मरम्मत करने को कहते हैं रफू करना। इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि मैंने इतने ज्यादा दुखों का मुकाबला किया है, इतनी ज्यादा परेशानियों और आजमाइशों से मैं गुजरा हूँ, और अब मेरी हालत इतनी ज्यादा गैर हो गई है कि मेरा लिबास मेरे जख्मों से चूर चूर बदन के ऊपर मेरे ही लहू से चिपक रहा है।
اور اگلے مصرے میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں، میری تو حالت اتنی زیادہ غیر ہو چکی ہے کہ میں نے جو لباس پہنا ہوا تھا پوری طریقے سے پھٹ کے تار تار ہو چکا ہے کہ میری جیب کو اب رفو کی حاجت نہیں ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں شاعر یوں کہہ رہے ہیں کہ میری تو حالت اتنی زیادہ دگرگوں ہے، میرا اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہ اب تمہاری تھوڑی سی مدد اور تمہارے چند میٹھے بولوں سے میرے نقصان کا مداوع نہیں ہو سکتا، میرا تو جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے، کہ جب پورا جسم ہی جل گیا اور جسم ہی نہ رہا تو جسم کے اندر ہی دل ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جسم جلا ہے تو دل بھی جل گیا ہوگا۔ دوسرا مصرع جو ہے، کریدتے ہو جو اب راکھ کریدنا، جب آگ لگنے کے نتیجے میں ہر چیز جل کر بھسم ہو جائے اور جل کر راکھ ہو جائے اور پھر وہ راکھ ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو کریدنا، اس کو محاورتاً بھی یہاں پر استعمال کیا ہے۔ تو شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر تو اتنی زیادہ پریشانیاں آ کر گزر چکی ہیں کہ میرا دل اور میرا جسم اور میرا سب کچھ جل کر خاک ہو چکا ہے اور اب میرے اندر کچھ نہیں بچا، اور میرا اتنا نقصان ہونے کے بعد اب تم میرے پاس آئے ہو اور مجھ سے سوال کر رہے ہو اور مجھ سے تھوڑی بہت جھوٹی موٹی ہمدردی جتا رہے ہو، تو آخر تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تمہیں کس چیز کی جستجو ہے؟ یہاں پر تو سبھی کچھ جل گیا ہے اور تم اس جلے ہوئے میں سے آخر کیا تلاش کر کے نکالنا چاہتے ہو؟ دوسرے معنی میں شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں میری اتنی ہی پرواہ تھی، اس وقت میں پریشانی سے اور غموں سے اور دکھوں کے دور سے گزر رہا تھا، تم اس وقت کیوں نہ آئے میری مدد کرنے کے لیے؟ اب تو نقصان ہو چکا ہے، اب تمہارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے پوچھنے کا، تمہارے ہمدردی جتانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم اب کس لیے آئے ہو؟ تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ اور میرے اتنے زیادہ دکھوں کے اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد کیا تم اب بھی جستجو میں ہو کہ میرے اندر کچھ بچا ہے یا کوئی بات میرے پاس ایسی رہ گئی ہے جس کو تم جان پاؤ تو وہ تمہارے کام آ جائے؟ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ رگیں جو ہماری بلڈ وینز ہوتی ہیں جس کے اندر خون دوڑتا پھرتا ہے، قائل کا مطلب ہوتا ہے ماننا، کسی چیز کو ماننا یا قبول کرنا۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، خون کے آنسو رونا۔ شاعر دراصل اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہلکی پھلکی پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں ہم ان کے قائل نہیں، پریشانی اور مشکلات اور مصائب تو ایسے ہوں کہ انسان خون کے آنسو رو پڑے۔ تو جو ہلکی پھلکی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، ان کو لوگ اٹھتے بیٹھتے جن کا شور ڈالتے رہتے ہیں، ہم ان پریشانیوں اور مشکلات اور مصائب کو پریشانی نہیں مانتے اور ہماری نگاہ میں ان چھوٹی موٹی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے خون کا رگوں میں دوڑتے پھرنا تو ایک عام سی بات ہے نا، ہر جاندار کی رگوں میں خون دوڑتا پھر رہا ہے، بہت ہی عام سی بات ہے۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ وہ خون ہی کیا جو رگوں میں دوڑتا پھرے، جب وہ تکلیف اور دکھ کے باعث آنکھوں سے ٹپکنے لگے تب ہم مانیں کہ پھر وہ خون ہے اور اصل اس کی حقیقت ہے۔ جب خون اتنا ارزاں ہو جائے، اتنا حقیر ہو جائے کہ وہ آنسوؤں کی طرح آنکھوں سے انسان کے ٹپکنے لگے اور انسان کے اوپر در حقیقت اتنی مشکلیں آ جائیں کہ وہ اس کو خون کے آنسو رونے پڑ جائیں، تب ہم مانیں گے کہ واقعی اس کے اوپر مصیبتیں پڑی ہیں۔ نہیں تو جو ہم نے مصیبتیں صحیح ہے، تم اپنی مشکلات کا ہماری مشکلات سے موازنہ نہ کرو، ہم نے تو خون کے آنسو روئے ہیں، ہم تمہاری مشکلات کو جب مانیں گے جب تم بھی ہماری ہی طرح خون کے آنسو رو گے۔ اب اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ طاقت گفتار سے مراد ہے بات چیت کرنے کی طاقت، بات چیت کرنے کی ہمت، بات چیت کرنے کی جرت، اور آرزو سے مراد ہے خواہش۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہمارے اندر بات کرنے کی بھی جرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اور جو اگر ہمارے اندر بات کرنے کی جرت ہو بھی ہمیں اب کوئی امید بھی نہیں ہے، ہماری ساری خواہشیں دم توڑ چکی ہیں، دل میں اب کوئی آرزو نہیں ہے اور ہمارا دل
مردہ ہو گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے شدید ترین حسرت اور مایوسی کے عالم کا اظہار کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر تو اتنی زیادہ مشکلیں پڑ گئی ہیں کہ میرے اندر تو اب بات کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، زبان ہلانے کی بھی طاقت نہیں ہے، اور اگر بات کرنے کی طاقت آ جائے اور میرے پاس زبان آ بھی جائے تو اس کا اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مجھے کوئی امید نہیں ہے، میرا دل مر چکا ہے اور میرے دل کے اندر اب کوئی خواہش اور تمنا باقی نہیں رہی ہے۔ تو جب دل میں ہی کوئی خواہش اور تمنا باقی نہ رہے تو میں پھر کیا بات کروں، اس سے بہتر یہی ہے کہ میں خاموش ہی رہوں۔ اب پڑھتے ہیں اگلا شعر جو کہ ہے اس غزل کا مقطع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آخری شعر ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص یعنی کہ غالب کا استعمال کیا ہے۔ ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ شاہ سے مراد ہے بادشاہ۔ یہ غالباً اس زمانے کا شعر ہے جب مرزا غالب بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے منسوب تھے۔ مصاحب کا مراد ہے ساتھی، آبرو کے معنی ہے عزت۔ اس شعر کی بڑی اچھی سی ایک تاریخ بھی ہے، آپ کو مرزا غالب کے اوپر بننے والے ڈرامے میں اور فلم میں بھی دیکھنے کو ملے گی۔ وہ یہ ہے جس دور میں مرزا غالب نے شاعری شروع کی تھی، اس دور میں جو پہلے سے موجود دیگر بڑے شعراء حضرات تھے ان کی شاعری کا اسلوب کچھ اور تھا، اور انہوں نے مرزا غالب کی شاعری کی کچھ بہت زیادہ پذیرائی نہیں کی تھی، اور وہ وقتاً فوقتاً مرزا غالب کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے پہلا والا شعر پڑھا تھا نا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تو مرزا غالب نے یہاں پر شکوہ کیا ہے، یہ کہا اور شکوہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میری تو ہر بات پہ تم یہ کہتے ہو کہ تو ہے ہی کیا چیز، اور تم مجھے بتاؤ کہ تم تو اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر سمجھتے ہو اور بہت تہذیب والا سمجھتے ہو، تو تم مجھے بتاؤ کہ یہ بات کرنے کا طریقہ کون سا ہے۔ بہت سارے محققین جو لوگ تاریخ کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، جنہوں نے مرزا غالب کے اوپر تحقیق کی ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ مرزا غالب نے یہ مصرع جو ہے وہ اس دور کے بہت بڑے شاعر شیخ محمد ابراہیم ذوق کے اوپر کہا تھا، جو بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ تم بادشاہ کے ساتھی بن کے اتراتے پھرتے ہو، اس بات کے اوپر ذوق صاحب نے بادشاہ کے حضور غالب کی شکایت کی تھی۔ تو جب غالب کو دربار میں بلایا گیا اور ان سے اس مصرعے کے بارے میں باس پرس کی گئی، تو پھر غالب نے اس کا دوسرا شعر بھی پڑھا، جس کو بہت ہی لطیف انداز سے غالب نے اپنی طرف موڑ لیا، یعنی کہ اپنی بات کہہ بھی دی پوری انہوں نے اور اپنے اوپر سے الزام بھی ہٹا دیا۔ انہوں نے دوسرا مصرع اس طرح سے مکمل کیا کہ بالکل ایسے لگا کہ جیسے غالب اپنے ہی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں غالب تم بادشاہ کے ساتھی بن کر اتراتے پھرتے ہو، ورنہ اس شہر میں تمہاری کوئی آبرو نہیں ہے، تمہیں جانتا ہی کون ہے، تمہیں پہچانتا ہی کون ہے۔ اس غزل کا جو مقطع ہے، جو آخری شعر ہے، اس کے انداز بیان، اس میں ہمیں طنز کا رنگ نمایاں جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ محققین کی رائے میں غالب نے اس مقطع میں اپنے تخلص کے پردے میں ذوق کے اوپر چوٹ کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا اس شعر کا تھوڑا سا پس منظر۔ امید ہے تھوڑی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن آپ اس کی تشریح یوں کریں گے، شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم صرف اس لیے اتراتے پھرتے ہو کہ تم کو بادشاہ کے دربار میں رسائی حاصل ہے اور تم بادشاہ کے سخنور ساتھیوں میں سے ہو، نہیں تو اس شہر میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں ہے، کسی کو تمہارا نام بھی نہیں پتا۔ تو یہاں پر مرزا غالب کی اس غزل کی تشریح مکمل ہوئی۔ ہم نے تمام تراکیب کا مفہوم آپ کو مکمل بتانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے لیکچر کو بغور سنا ہے تو آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو لیکچر کو دوبارہ دھیان سے سن لیجئے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی بات اگر آپ کو پوچھنی ہے تو اپنا سوال وضاحت سے لکھ کر کامنٹ سیکشن میں پوچھیے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ جلد از جلد آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دے سکیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔